अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नवाज शरीफ साहब क्या अभी भी माजी में ही उलझे हुए हैं? उनकी तमाम तकारीर 2017 के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नवाज शरीफ साहब की तकरीर का जायजा लेंगे, मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ होंगे। उसके बाद अंदरूनी इख्तलाफात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये हफ्ता तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत के लिए कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हमाद अजहर साहब हों या शकील खान साहब, लगता यह है कि अंदरूनी मसाइल भी एक नया फ्रंट लेकर उभर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में सैलाब और गुर्बत का बड़ा क्लोज ताल्लुक है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वहां पर जो बच्चियां हैं उन पर, क्योंकि कम उम्री की शादियों में एक बढ़ता हुआ रुझान देखने में नजर आ रहा है, खास तौर पे सिंध में। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी चुप जो है वो तोड़ दी। काफी अर्से से वो मुल्की सियासी मंजर में सामने नहीं थे। उनकी जो जमात के लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वो पसे पुष्ट रहकर तमाम फैसलों के अंदर शामिल थे, लेकिन कल उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, और जो गुफ्तगू थी वो मोर और लेस 2017 के पैराए में ही थी। जो सियासी मुबस्सिरीन है वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब 2017 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कल की तकरीर के अहम निकात क्या थे, आपको सुनाते हैं। मेरा ज़हन बार बार वो 2017 की तरफ जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल बहुत कम आते थे, कुछ रुपया महीने के ऊपर बच भी जाता था। मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जरा कोई मुझे जवाब देगा कि ये क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया है? नाकाबिले माफी हैं वो लोग। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। उन्होंने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को IMF की जरूरत महसूस नहीं होगी। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही है जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया, लेकिन फिर 2019 में वो मुल्क से बाहर गए। 2022 में उनके भाई को वजीर आजम बनाया गया, वो एक अमल के तहत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, और उसके बाद पंजाब और विफाक के अंदर अभी भी शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा इस वक्त इक्तदार के अंदर हैं। 2017 के बाद इस मुल्क की सियासत बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक लगता है कि नून लीग का बयानिया 2017 के ऊपर ही खड़ा है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बार बार मुख्तलिफ मौके पर ये इंदिया दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक दिन वो कह देंगे। कल जावेद लतीफ साहब जो तकरीर हुई नवाज शरीफ साहब की, उसमें क्या उन्होंने वो बातें कह दी जिनकी आपकी ख्वाहिश थी कि वो कह दें, या अभी भी वो कुछ इंतजार कर रहे हैं? और उन बातों के लिए हमें भी इंतजार करना होगा कि नवाज शरीफ साहब कब बोलेंगे अपने दिल की बात। मारिया शुक्रिया, मगर जो मेरी ख्वाहिश खाली नहीं, जरूरत है उनके बोलने की, उस पर तो अभी नहीं बोले। और जहां तक इस बात का तल्लक है जो आपने कोट की कि वो 2017 से निकल नहीं रहे, या वो जो बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो हकीकत यही है कि आज जिस पे काम हो रहा है या जो आज लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, देखें होता ये है कि जब हम आइन कानून का हलफ लेते हैं आइन कानून के मुताबिक, तो जो उसकी पासदारी नहीं करता वही गद्दारी का, वही मुल्क दुश्मनी का मुर्तकिब होता है। आप और मैं यही पढ़ते आए हैं या यही आइन में लिखा है। अब आ जाए कि जब हमेशा नहीं चलें, अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो भी इंतखाबात पाकिस्तान में 77 सालों में हुए, उसमें ज्यादा या कम मुदाखलत होती रही है। अब इस दफा जो कुछ हुआ है वो खाली ये नहीं कि सियासी को मुदाखलत हुई है खाली किसी हुकूमत को गिराया गया है या हुकूमत बनाई गई है। बदकिस्मती इस दफा ये हुई है कि इतने नंगे तरीके से, इतने धड़ल्ले से, इतने सीना तान के वो गैर कानूनी गैर आईनी काम किए गए जिससे पाकिस्तान इस भंवर में फंस गया। अब देखें कि कोर्ट मार्शल किसका होता है? कोर्ट मार्शल मारिया उसका होता है जो आइन कानून की पासदारी नहीं करता, जो बगावत का मुर्तकिब होता है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता है। आज जो हम सुन रहे हैं कि एक जनरल के कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, जी जी, तो आप मुझे ये बताएं
کہ ایک شخص نے یا ایک فوجی افسر نے جب تک تو سروس میں تھے اس وقت تک جو ان کے کارنامے تھے اس سے پاکستان جس نہج تک چلا گیا تھا وہ اپنی جگہ، مگر وہ صاحب یا انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے اس وقت کے سربراہ یہ مل کے اگر پاکستان کے اندر وہ کچھ کر جائیں جو دشمن بھی نہیں کر سکا، کہ ایک منظم طریقے سے آپ ایک سیاسی جماعت کو ساتھ لے کر آپ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں، مسلح جتھے تیار کریں، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تا جو آج لوگ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ آ گیا نا، میرے تھوڑا سا میرا سوال سن لیجیے، بیکاز یہ جو آپ نے بات میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ نہیں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ کل نواز شریف صاحب اس کے اوپر شاید بات کریں۔ کل انہوں نے جب تقریر کی ہمارا خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب آج انہوں نے نام تک نہیں لیا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا، وہ اور ایشوز پر بات کرتے رہے، اچھی بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ اس ہفتے ہوئی ہے، جنرل فیض صاحب کو زیر حراست لیا گیا ہے، آپ کی جماعت کی ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، لیکن کیا نون لیگ میں یہ پالیسی لیول پہ ایک ڈیسیجن ہے کہ اس فیصلے کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، جو ہوگا وہ ادارہ خود دیکھیں؟ نہیں، دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، کچھ اور لوگ بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اس لیے بات نہیں کی کہ دیکھیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی پرسنل تعلق ہے، پرسنل گرج ہے کسی سے، ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بناتے بناتے جو 2017 میں ثاقب نثار سے فیصلہ لیا گیا لینے والوں نے، اور اس نے دے دیا، کیا نواز شریف جب بات کرتے ہیں کہ 2017 کا پاکستان اس طرح کا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارے بارے میں جو چور ڈاکو کے القاب ہمیں دیتے تھے، سسیلین مافیا عدالتوں سے الفاظ لوگ سنتے تھے، وہ اس وقت کے بچے جو تھے آج ووٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو چیز گھول کے پلا دی گئی کیا وہ ختم ہو سکے گی؟ نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک اداروں کے اندر سے وہ آواز نہیں آئی جس طرح 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کی آئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم توقع کر رہے تھے یا کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے کہ بھائی ادارے بتائیں کہ 2017 میں کوئی ہم چور ڈاکو لٹیرے تھے نہیں تھے تو آپ نے ہمیں بچے سے تنہا نہ لینے پہ، لیکن جاوید لطیف صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان، ایک سیکنڈ ماریا، ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم چور ڈاکو لٹیرے تھے، ہم غدار تھے، ہم ڈان لیگز کے بانی تھے، ہمارے پر جو الزامات لگے سارے سچ ثابت ہوتے اگر پاکستان 2017 سے زیادہ ترقی کر رہا ہوتا، پاکستان 2017 سے مہنگائی کم ہو چکی ہوتی، روزگار مل رہا ہوتا، پاکستان کے ریزرو بڑھ رہے ہوتے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا سوال تو یہی ہے نا کہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر رہے نا۔ جب بیانیہ بنانا تھا تو عمران خان صاحب خود بیانیہ سیٹ کرتے تھے، خود وہ پھر آ کر بات کیا کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب خود بات نہیں کر رہے، آپ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن جو بیانیہ بنانا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سارے آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے ان کو دور کرنا ہے، یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے نا، خود آ کر وہ بیانیہ سیٹ کریں گے، وہ نہیں کر رہے۔ نہیں ماریا، سوری، میں پھر عرض کرتا ہوں، ماریا یہ وجہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ بنا رہا تھا، ہم بیانیہ نہیں بنانا چاہتے، ہم حقائق بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ پاکستان اس گرداب میں پھنسا کیسے۔ یہی تو سوال پوچھ رہی ہوں میں۔ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جو دو ادارے، ایک ادارہ خود احتسابی کر رہا ہے، ایک ادارے نے اپنے ٹاپ کے شخص کو جس کی وجہ سے ثاقب نثار نے فیصلے دیے، وہ اپنی جو خود احتسابی ہے وہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کے ترجمان بتا رہے ہیں کہ 2014 سے احتساب شروع کیا جائے، 14 سے جوڈیشل کمیشن بنا لیں، وہ کہہ رہا ہے۔ اب جو دوسرا ادارہ ہے فیصلہ دینے والا، جہاں ثاقب نثار آج بھی ایکٹیو ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار پی ٹی آئی کے سرپرست ہیں، پی ٹی آئی کے لیے آج بھی اسی طرح کا
ایک منصوبہ سازی کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان کو آپ پکڑیں گے تو 2017 کا کھرا نکل آئے گا کہ پاکستان اس بھنور میں پھنسایا کن لوگوں نے اور کیا ان کو ڈائریکشن تھی اور کہاں سے تھی اور کیا ضرورت تھی ان کو کہ پاکستان آج 2 وقت کی روٹی کو ترس جائے, گیس بجلی کے بل نہ دے سکے آج قوم. یہ نہیں تک پہنچانے والے یہ جو آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بات کی نا, مجھے تھوڑا سا اسی سوال کو آگے لے کر چلنا ہے. تو اس سے پہلے آپ بار بار کہتے رہے کہ سہولت کاری ہے, سہولت کاری ہے. اب تو سہولت کاری کی کمر ٹوٹ گئی ہے نا. اب آپ مطمئن ہیں اس ہفتے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, جو اس کے بعد وہ جو نیٹ ورک ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے, اب سہولت کاری کا گلہ ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل ہے. اب کیسے؟ میں جب اس وقت کہتا تھا ماریا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, جب 18 ماہ کی حکومت تھی تو میری اپنی جماعت کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے تھے اگلے دن کہ نہیں کوئی سہولت کاری نہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. آج سب کو نظر آ رہی ہے. اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2-4-10 لوگوں کو پکڑ کے وہ سہولت کاری ختم ہوگی اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی جانب سے یا ریٹائر لوگوں کی جانب سے یا عالمی قوتوں کی اعلی کار بننے والے لوگوں کی طرف سے ختم ہوگی, نہیں ہوئی. آپ جب تک ثاقب نثار, آپ جب تک جنرل فیض کو وہاں تک نہیں لے کے جائیں گے کہ 2014 سے سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس کو مقبول بنانے والا اور دوسروں کو غیر مقبول بنانے والا اور ان کو قبولیت بخشنے والا اور دوسروں کو قبولیت کا انکار کرنے والا, کیا ان کو ہم قبول نہیں کریں گے, وہ سلسلہ قوم کو بتایا جائے کہ 2017 کے کیے گئے فیصلوں سے پاکستان کو IMF سے, پاکستان کو مالیاتی اداروں سے, پاکستان دنیا میں. آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ کون آ کے آپ کو بتائے گا؟ یہ تو سیاسی طور پہ ایک تو آپ نے بتانا ہے جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس بارے میں وہ اگریسولی نہیں بتا رہی. اس کے علاوہ اور کس نے بتانا ہے؟ جی یہ تو آپ نہیں بتا رہے ہیں نا, آپ لوگوں نے آ کے, آپ نے آ کے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے نا. یہ ماریا یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, سوال جو کیا ہے. بات یہ ہے کہ 2014 سے میری جماعت کوئی موبلائزیشن کر رہی تھی لوگوں کی, بچوں کی, نوجوانوں کی, نہیں. 2 ادارے اور بہت سارا میڈیا, یہ سارے ایک پیج پہ تھے, سارے مل کے کر رہے تھے. آج میں توقع کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے یہ ایکٹ کرنا ہوگا, اور مجھے ہوتا نظر بھی آ رہا ہے کہ 2 ادارے بالکل کلیئرٹی سے بتائیں ان کے ترجمان کہ 2017 میں کیا ضرورت تھی, کس دباؤ میں ہم نے یہ کام کیا. سی پیک فیز 1 جو تھا, سی پیک کو بند کرنا کیوں ضروری تھا, کیا کون سا دباؤ تھا, اور نواز شریف کو ہٹانا کیوں ضروری تھا, اور عمران خان کو لانا کس کی مجبوری تھی, یا کن قوتوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ لائیں گے تو یہ ہمارا ایجنڈا پورا کرے گا. یہ ساری چیزیں 2 اداروں میں اور کچھ میڈیا ہاؤسز اس وقت کے جو تھے وہ بتائیں, اور نواز شریف بولے گئے. پھر نواز شریف تب بولیں گے, اور نواز شریف کا بولنا بھی تب بنتا ہے جب آپ 2 اداروں کی جانب سے سن رہے ہو اور نواز شریف اس کی تائید کر رہے ہوں, یا نواز شریف وہ جو مس کر رہے ہوں چیزوں کو وہ کوٹ کریں نواز شریف کہ یہ بھی ہوا تھا. تب جا کے ذہن سازی جو لوگوں کی ہوئی ہے, نوجوانوں کی کو گمراہ کیا گیا ہے, وہ درست ہو سکے گا. جاوید لطیف صاحب, ابھی بھی نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ذہن سازی ٹھیک کرنی ہے, بیانیہ ٹھیک کرنا ہے, چلیں آپ کہتے ہیں کہ فیکچولی کریکٹ کرنا ہے سارے معاملات کو, ابھی بھی آپ لوگ زیادہ ذمہ داری اداروں پہ ڈال رہے ہیں. ابھی بھی جو سیاسی ذمہ داری ہے سر وہ PMLN نے اٹھانی ہے, لیکن 2017 تک کی تو بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں. 2022 سے اب 2024 کے بھی ہم اختتام ترانے شروع ہو گئے ہیں. اس دوران جیسا تیسا بھی اقتدار میں آپ شراکت رہی ہے آپ کی گزشتہ 2 سال, اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ ایسے جیسے وہ انویزیبل ہے, جیسے وہ ہوا ہی نہیں ہے, وہ ایمنیجیا ہے کہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے. 2017 ہی حقیقت تھی. آپ نہیں ماریا, آپ یہ بھی بات درست کہہ رہی ہیں کہ اگر 2017 یا 2014 سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں 2022 کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا, ہمیں 2024 کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا. یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں, مگر جتنا میرا قصور نکلے وہ تو میں اٹھاؤں گا, وہ ملبہ میرے پہ ڈالیں. مگر آپ 2017 کا پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان ڈبو دیں
اور مجھے آپ اتنا ہی قصوروار ٹھہرائیں جتنا ڈبونے والے ہیں، تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اور اسی وجہ سے ہم بات بار بار کر رہے ہیں کہ اداروں کے ترجمان بول لیں. اداروں کے ترجمان کو بتانا ہوگا کہ 2017 میں ہم ایک پیج پہ ہو کے ہم نے پاکستان کی کتنی بربادی کی اور کرنے والے کون کون تھے. آپ دیکھیں نا، میری ایک ریکویسٹ سن لیں. میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے فائدہ لینا چاہتا ہوں. ایک بطور پاکستانی کے ایک التجا کر رہا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے کہ بھائی میں نے جو غلط کیا ہے اگر میں نے اس کی سزا بھگت لی ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے نزدیک میری کوئی سزا رہتی ہے تو مجھے وہ دے لیں، مگر آپ پاکستان کی بربادی کرنے والوں کو سزا نہ دیں اور مجھے ہی بار بار سزا دیتے جائیں کیونکہ میں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کی، کیونکہ میں نے پاکستان کو سی پیک دیا، کیونکہ میں نے پاکستان کو بجلی کے کارخانے دیے، کیونکہ میں نے مہنگائی کو کم رکھا، کیونکہ میں نے دنیا میں سفارتکاری بہتر کی. اس لیے میری سزا تو بنتی ہے، مگر جس نے سب کچھ بگاڑ دیا کیا اس کو پوچھنا ہمارا حق نہیں ہے؟ جی جو ابھی سیاسی یہ ہے اصل چیز. ٹھیک ہے، یہ اگین میری تو بات وہی کہ سر جو پولیٹیشنز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایجنڈا سیٹ کرتی ہیں. سیاسی بیانیے کا بوجھ انہیں خود اٹھانا پڑتا ہے. جو آپ اداروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہوپ فلی کوئی سن رہا ہو آپ کے یا آپ کے آپس میں آگے اس پہ جو بھی پیش رفت ہونی ہے وہ ہو جائے. لیکن نواز شریف صاحب اب صرف جو ہیں فی الحال باقی سارے امور چھوڑ دیے ہیں، صرف وہ پنجاب کی سیاست میں زیادہ عمل دخل ہے. کیونکہ ہمیں جب ان کی کل پریس کانفرنس دیکھ کر لگا کہ اب انہوں نے فی الحال فوکس ان کا مریم بی بی کا کریئر ہے، مریم بی بی کی سیاست ہے. یہ درست پرسپشن ہے؟ نہیں ماریا، دیکھیں ایک چیز ہے کہ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. آپ ان کو بیٹی کے روپ میں سمجھ لیں یا مسلم لیگ کے روپ میں سمجھ لیں، ایک حقیقت ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے. اب یہ جو 14 روپے کا سہولت دی ہے 500 یونٹ تک، یہ پنجاب گورنمنٹ نے پیسہ فائنانس کیا ہے، پیسہ دیا ہے. اگر دوسرے صوبے بھی 3 صوبے اگر وہ دیتے ہیں تو کون ان کو منع کر سکتا ہے؟ اور اگر مرکز نے پنجاب کو صرف یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو پھر غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب نہیں، مرکز کے لیے چاروں صوبے ایک جیسے ٹریٹمنٹ کی توقع رکھتے ہیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. مگر اگر ایک صوبہ خود سے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگا کے اگر وہ بجلی کے لیے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، جو آج بجلی گیس کے بل لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، اس کا بھی لوگوں کو بتانا چاہیے یا پتہ کرنا چاہیے جو انویسٹیگیٹ کرنے والے ادارے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے ختم کیا، کیوں توڑا، اور پھر آج کڑی شرائط پہ آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے پہ ہم مجبور کیوں ہوئے. یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود، سابق وفاقی وزیر، کہہ رہے ہیں جی سہولت کاری کا نیٹ ورک ابھی مکمل طور پہ جو ہے اس کو ختم نہیں کیا. ثاقب نثار صاحب کی گرفتاری ہے، جب تک ان سے تفتیش نہیں ہوتی ان کے نزدیک پی ایم ایل این کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ سہولت کاری اس وقت تک جاری ہے. اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ یہ مہینہ اچھا، یہ ہفتہ اچھا نہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ سامنے آنا، خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو وفاقی کابینہ کے وزیر کی ڈائریکٹ چارج شیٹ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں اور مختلف ڈیلز میں کک بیکس لے رہے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان تمام سوالوں کا جواب ان سے لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اگر بات کریں تو یہ ہفتہ تحریک انصاف کی اندرونی سیاست کے حوالے سے کچھ اتنا اچھا نہیں رہا ہے کیونکہ بات آ چکی ہے استعفوں پہ. اس کا آغاز ہوا 16 اگست کو. خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات شکیل خان نے اپنی صوبائی حکومت پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگا کر استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا تھا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے. بری حکمرانی ہر سطح پر بے تحاشا کرپشن عوام میں تحریک انصاف کے مجموعی تاثر کی خرابی کا باعث ہے. سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں اور اپنے استعفے کی وجوہات پر اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا. شکیل خان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت بانی پی ٹی آئی کے ویژن سے پیچھے ہٹ گئی ہے. ہمیں عوام نے بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ دیا تھا مگر یہ حکومت کسی اور کے اشاروں پر چل رہی ہے.
شکیل خان کا محکمہ تعمیرات و مواصلات میں بدعنوانی پر تحقیقاتی کمیٹی کو لکھا گیا خط آج منظر عام پر آ گیا، جس میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ شکیل خان کے خط کے مطابق مئی اور جون میں 6 ارب 87 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے، لیکن فنڈز کی ریلیز میں 10 سے 20% کمیشن کی اطلاعات ملی ہیں۔ فنڈز میں کمیشن کی اطلاعات ملنے پر سیکرٹری کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر فنڈز جاری کیے اور 20 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ کو پہنچائے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جب شکیل خان پر کرپشن کی جو شکایت ہے اس کے حوالے سے جب ان سے موقف پوچھا گیا تو بیرسٹر سیف کا یہ کہنا تھا۔ کرپشن ہی کی تھی نا، محکموں میں کرپشن کی شکایات ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ میڈیا میں بھی آیا، پروب ہوا، کارکنان کی طرف سے بھی بار بار شکایات آتی رہی، پارٹی عہدیداروں کی طرف سے بھی آئی، اور یہ شکایات عمران خان صاحب تک بھی پہنچی۔ ان کی ہدایات پر اس میں یہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے یہ معاملہ پروب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ شکیل خان کی ڈی نوٹیفیکیشن کی سمری بنا کے بھیج دی آگے گورنر کو اپروول کے لیے۔ گورنر کی اپروول سے پہلے اس دوران جو ہے شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ رپورٹ گئی ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں یہ آرڈر ہوا۔ اگر اس رپورٹ میں کرپشن ہوگی تو کرپشن کے لیے قانونی کارروائی ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بیرسٹر صاحب ایک بات کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے اندر ہی مختلف لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ گواہیاں دے رہے ہیں اس وقت شکیل خان صاحب کی ایمانداری کی۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ جنید اکبر صاحب جو MNA ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ایماندار شخص ہیں اور انہوں نے اپنے ذاتی طور پہ کبھی پیسے نہیں بنائے ہیں۔ یہ ان کی کردار کی گواہی دے رہے ہیں۔ عاطف خان صاحب سینئر منسٹر رہ چکے ہیں، ابھی MNA ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں کمینہ میں ساتھ تھے لیکن ان سے زیادہ ایماندار وزیر انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ سو انہوں نے یہ جو نشاندہی کی ہے وہ اس پہ اپنا سپورٹ جو ہے وہ شکیل خان صاحب کے حق میں ڈال رہے ہیں۔ اب بانی PTI تک یہ جب الزامات کی بات پہنچی، انہوں نے آج جب میڈیا سے گفتگو کی تو اس ایشو پہ ان کا کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ عاطف خان اور جنید خان کو پیغام ہے کہ وہ اینٹی کرپشن معاملے پر کمیٹی سے ملے، اس معاملے کو بلا وجہ عوام میں نہ لے کر جائیں، پہلے یہ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کمیٹی نے قدم کیوں اٹھایا۔ کمیٹی میں سابق چیئرمین نیب بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی، سینئر وکیل قاضی انور اور شاہ فرمان شامل ہیں۔ تینوں کمیٹی ممبران غیر جانبدار ہیں، بہتر فیصلہ کریں گے۔ یہ تو خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ایک سیاسی چیلنج ہے۔ پنجاب کے اندر میں دیکھا کہ اس ہفتے حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ ان کی عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے اور وہ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے، ڈیل نہیں کر رہے، وہ دیالہ نہیں جا سکتے اور اس لیے بہت سارے فیصلوں میں ان کی نہ رضامندی ہے نہ ان کی کوئی رائے لی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ یک طرفہ معلومات عمران خان تک پر پہنچنے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بطور کارکن ہی کام کریں، وہ پارٹی نہیں چلا سکتے اور وہ اپنے اس عہدے سے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب خان صاحب تک جب یہ ٹویٹ کے ذریعے بات پہنچی تو انہوں نے ٹویٹ پر ہی جواب دیا۔ آئی تھنک ان کے پاس ٹیلی فون نمبرز ایک دوسرے کے ہوں، شاید وہ بات کرتے بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ بات چونکہ پبلک میں آ گئی تو یہ انڈر ڈسکشن بھی ہے، خبر بھی بن گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور آپ کا ہم استعفیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ہم نے دیکھا اس ہفتے تحریک انصاف کے اندر یہ چیلنجز رہے، یہ سیاسی طور پہ ان فائٹنگ ہمیں نظر میں آئی۔ مروت صاحب آج ملے ہیں عمران خان صاحب سے، بڑے خوش بار آئے ہیں۔ پچھلے ہفتے تک تو ان کی رکنیت کینسل، سیٹ واپس لینے کی بات، شوکاز نوٹس، یہاں تک صورتحال تھی۔ آج کی ملاقات میں جب وہ باہر آئے انہوں نے تو گفتگو ہی کچھ اور کی، سنیے۔ آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا۔ خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا، کچھ خان نے گلے کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے، تمام قیادت موجود تھی تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے۔ پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، قائم مقام سیکرٹری اطلاعات ہے تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ شعیب صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ بڑی ہنگامہ خیز رہا ہے یہ ہفتہ، اس پہ بھی بات کریں گے جو جنرل فیض صاحب کی گرفتاری ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کے اپنے جو اندرونی ہم نے جو دیکھا ہے کہ اختلافات اس حد تک ہیں کہ استعفے دینے کی بات آ گئی اور چارج شیٹ ہے گنڈا پور صاحب کے خلاف کہ ان کی گورنمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے اور آپ کے ایک سابق وزیر لگا رہے ہیں جن کے بارے میں، جن کے کیریکٹر کے بارے میں خود وہاں پر عاطف خان اور جو مختلف اور پارٹی کے لوگ ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین تو جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو وہاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، دیٹس ناٹ دی تھنگ۔ ہاں KP گورنمنٹ ہماری ہے، وہاں ایک وزیر صاحب نے اعتراض بھی لگایا ہے اور ایک وزیر صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، تو ان کی اگر کوئی الزامات ہیں، دیکھیں ایک بات میں جانتا ہوں کہ وہاں اوورسی کے لیے یا ان ایشوز کو
ٹرانسپیرنسی کے ایشوز کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سربراہ ہیں بریگیڈیئر مصدق صاحب. ٹھیک ہے. ویری آنریبل, ویری ڈیسنٹ اور بہت ہائیلی میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں انٹیگریٹی بیسٹ ان کی, آپ آنےسٹ آدمی آپ کو تصور کر سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کسی جگہ پہ بھی, کہ نچلی سطح پہ ہوئی, اوپر کی سطح پہ ہوئی, وہ اوورسی کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, کسی بھی جگہ پہ اگر ہوئی تو ہم اس کو خان صاحب تک ہر چیز ایکسیس ہوتی ہے, ان لیکن تک پوائنٹ پہنچتی یہ ہے. کہ یہ تو چیزیں حکومتوں میں, پارٹیوں کے اندر, یہ تو دروازے کے پیچھے ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں نا. وہ منظر عام پر آ کے اتنی بڑی چارج شیٹ آپ کی حکومت کے خلاف, وہ پوری ڈیٹیل میں بتا رہے کون پیسے بنا رہے, کتنے پیسے بنا رہے ہیں, میں نے بتایا, کسی نے سنوائی نہیں کی. یہ تو چونکہ پبلک ڈومین میں آ چکی ہے بات, تو اس وجہ سے اس کو ایڈریس کریں. اس لیے ہم بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ورنہ اگر انٹرنل بات ہوتی تو شاید ہم بھی نہ کرتے. ہی ٹوک اٹ پبلک. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس نے الزام لگایا ہے, اس کے بارے میں کمیٹی بن گئی ہے, کمیٹی اس کی تحقیقات کر رہی ہے, اور اگر کوئی بھی الزام ثابت ہو جائے گا جس کے خلاف بھی, اس کے خلاف پروسیڈ کیا جائے گا. سر سی ایم کے خلاف نہیں، وہ بات انہوں نے کر رہے ہیں CM کے خلاف جو بات کی ہے. کہ وہ پورے اس کرپشن کی جو بھی اس وقت کاروائیاں ہیں اس کے سرغنہ سی ایم ہے. یہ ان کا چارج شیٹ ہے. ایک دیکھیں نا, ون آف دی ممبر کا ایک اعتراض ہو سکتا ہے, کوئی بھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ان کی کہی ہوئی بات 100% درست بھی نہیں ہو سکتی, ان کی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, سی ایم تو کا کیا ڈائریکٹ عمل دخل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ وہاں کے منسٹر ہیں, ان کی منسٹری میں اگر کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس میں سی ایم کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے منسٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ صوبے کے کسی اندر کی بھی منسٹری نہیں, صوبے میں تو عمل All in all دخل چیف منسٹر صاحب, چیف منسٹر نہیں, جس ادارے کا وہ خود منسٹر ہے اس کے ادارے میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس میں چیف منسٹر نے تو کوئی ڈائریکٹلی نہ ان کو کہا ہے نہ کسی اور کو کہا ہے. تو اب ان کی ایک پرسنل ایک اوپینین ہو سکتی ہے, وہ اوپینین غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ نے کیسے اسٹیبلش کیا کہ چیف منسٹر نے نہ کہا ہے نہ کسی اور کو کہا ہے؟ ابھی تو انکوائری نہیں ہوئی. میں ایک اسسمنٹ کر رہا ہوں نا, میری ایک رائے ہے اچھا. کہ ایک ان کی ایک اسسمنٹ ہو سکتی ہے, پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے, جس کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے, وہ انکوائری سامنے آ جائے گی, اور اس انکوائری کے نتیجے میں جو کوئی قصوروار ثابت ہوگا اس کے خلاف پروسیڈ کیا جائے گا, خواہ وہ امپلائی ہو, خواہ آفیشل ہو, خواہ وہ آفیسر ہو, خواہ وہ پارٹی ممبر ہو. تو اس کے لیے تو خان صاحب نے زیرو ٹالرنس ہے ریگارڈنگ کرپشن. انہوں نے تو خود اس لیے بریگیڈیئر مصدق صاحب کو بھیجا ہے وہاں کہ آپ نے اوورسی کرنا ہے تمام ان ایشوز کو. ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی کمپلینٹ آئے گی ڈائریکٹ خان صاحب تک جائے گی, جو پارٹی ممبر اس میں ملوث پایا جائے گا ہی ول بی سیکڈ اس فیور میں بھی. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس وقت؟ یہ صورتحال کیوں سامنے رہی؟ کیا اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں یا یہ واقعی کرپشن کا ایشو ہے؟ یہ شکیل خان صاحب سے اب چونکہ انہوں نے کہا کہ معاملہ اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے کہ مجھے اس کو پبلک ڈومین میں لانا پڑے گا, یہ اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کچھ سیاسی مقصد ہو سکتا ہے, کیونکہ شکیل صاحب کے اوپر بھی ہمیں کوئی مسٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں چیف منسٹر صاحب پہ کوئی مسٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو میری نظر میں, اور نیچے آفیشلز آپ کو پتا ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرانے کے ماسٹر ہوتے ہیں ہماری بیوروکریسی. تو پروبیبلی یہ ہو سکتا ہے, اور جس کو ہم میرا خیال ہے ریزالو کر پائیں گے, کر لیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ویژن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, آپ کے نام کے اوپر میں ووٹ پڑا ہے, وہ اوور آل ویژن کو بھی کوشچن کریں, اٹس ناٹ جسٹ یور چیف منسٹر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مجموعی جو کارکردگی ہے اس کا تاثر برا جا رہا ہے, پر یہ جو سارا پرسپشن ہے آپ کی جماعت کا یہ غلط جا رہا ہے. تو اوور آل انہوں نے جماعت کی پرسپشن کے اوپر بھی سوال. جب وہ منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از اے پارٹ آف دی کیبنٹ, جو بھی بات آپ نے تجاویز دینی ہے آپ کیبنٹ کے اندر تجاویز دیں. اب ظاہر ہم باہر بیٹھ کے, ہم تو پارٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے نا, پارٹ آف دی گورنمنٹ وہ ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وین تو عمران خان صاحب کا یہ ہے نا کہ ٹرانسپیرنسی, انصاف, لوگوں کو حقوق دلانا, لوگوں کے لیے کام کرنا. اگر وہاں آپ اگر آج بھی سبسٹانشل کام دیکھیں, سب سے زیادہ وہاں علی امین کرنا کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس میں تصور کریں کہ لوگوں کے لیے اب جو بھی وہ تعلیم کارڈ لا رہا ہے یا صحت کارڈ لا رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ چل رہا ہے, مسائل کے باوجود کہ ان کے 1600 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے, ان کو نہیں ملے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ نے عمران خان کے ویژن کو لے کے آگے چلنا ہے تو آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے زیادہ سرو کر سکتے ہیں. باہر بیٹھ کے اختلاف کرنا تو آسان ہے. اس لیے یہ چمڑے کی بات ہے نا, 4-5 مہینے میں الزامات لگ گئے نا, کم پیسوں کے ساتھ آپ اگر اس کارکردگی کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, آپ خود ون آف دی ریسپانسبلٹی ہیں آپ کی. آپ ریسپانسبلٹی اپنے ذمے لیں کہ جی ہاں جی یہ کام میرے ذمے تھا, میں نہیں کر پایا, یا میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ میرے میں کیپیبلٹی ہے. اور اگر آپ کی کوئی پازیٹیو پروپوزل ہے جس کو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہو, پھر تو آپ کہیں یہ الزام لگائیں. میرا خیال ہے یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اٹھ کے تو وہ الزامات لگا دیے. خیبر پختونخوا میں تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, پنجاب کے اندر بھی حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کر دیا,
عمر ایوب صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہ کہہ رہے میں ڈٹا ہوا ہوں اپنی اس بات پہ، میں کام نہیں کر سکتا. رسائی کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندرونی سیاست کے معاملات ہیں، یہ بھی اس کی بھی ٹائمنگ بہت پیکولر سی ہے. حماد اظہر صاحب جو ہیں، میرا ان کے ساتھ مستقل رابطہ ہے، تھارو پروفیشنل، اور وہ ایک اپنا کام کرنے والے بندے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے آپ کو انہوں نے کورٹس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. جو مقدمات ہیں ان کو پتا ہے آپ کے خلاف، اس کے خلاف جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں وہ فرنٹ پہ نہیں آ رہے. نیچرلی اس کی وہ کمیونیکیشن خان صاحب تک ریگولر بیسس پہ نہیں ہو رہی. اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ اوریجنل پریزیڈنٹ تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہے. تو اب جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داریاں ادروائز بھی کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو اوریجنل پریزیڈنٹ ہے اس کی ذمہ داری وہ فل پاور استعمال کرتا ہے. اب وہاں جو تنظیم کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو اس میں ظاہر ہے سو چیزیں آتی ہیں. مثلا کس کو پریزیڈنٹ لگانا ہے لاہور کا، کس کو نہیں لگانا ہے، دوسری ریجنل پریزیڈنٹ کس کو لگانا ہے، کسی کو پارلیمانی لیڈر لگانا ہے پنجاب کے اندر، وہ بھی اعتراضات ہیں. نیچرلی وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو جو ملاقات دوست جا کر کرتے ہیں، جو کچھ ان کو وہ بتایا جاتا ہے، ان کے حوالے سے وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک ڈفرینس آف اوپینین، ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپیرنٹ ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں فیصلہ سازی میں اتنا عمل دخل میرا نہیں ہے، یا میری خان صاحب کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں ہیں، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز آپ کسی اور ایسے دوست کے حوالے کریں جن کی کنیکٹیوٹی یا جن کی ایکسس خان صاحب تک ہو. لیکن چونکہ عمر صاحب کے پاس جو ہی ان کا استعفیٰ آیا، انہوں نے اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کیا. انہوں نے ان کو کہا اپنا کام جاری رکھیں، اور وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ تنظیم کے اندر، اب میں اسلام آباد کی تنظیم میں بیٹھا ہوں، اب ہمارے بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں. ہمارے لیے صبح شام سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دینے ہیں. ہر حلقے میں دو ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں. سارے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے، اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے ہمارے ہر ورکر کو لیڈر بنا دیا ہے، اور ہمارے لیڈر ہیں سارے، اس لیے کہ وہ ایک ویژن کو لے کے آگے چلے ہیں. تو اب ہمارے لیے، میں ایک کے حق میں فیصلہ کروں گا، دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کروں گا، تیسرا ناراض ہوگا. یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے. ایکسس کے بارے میں نا یہ پہلی شکایت نہیں ہے. حماد اظہر صاحب نے بات کی، مروت صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں جن سے ملتے ہیں خان صاحب میرے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں. آج وہ ملے، انہوں نے کہا کہ مجھے گلے لگا لیا، پارٹی میں دوبارہ مجھے کہا کہ نہیں مجھے اور زیادہ ملا کرو. تو یہ ملاقات اور ایکسس اور کون مل رہا ہے، باہر کی کون سی باتیں بتا رہا ہے، ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. یہ بڑا پرابلم ہے آپ کی جماعت کے اندر. کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں حماد اظہر صاحب کی تو ایکسس نیچرلی نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ایک وزارے وہ جا نہیں سکتے ہیں نا، انڈر گراؤنڈ ہے. دوسرے لوگوں کی ملاقاتیں ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہیں. جہاں تک مروت صاحب کا تعلق ہے، ان کے خلاف تو چارجز تھے، وہ آ گئے نا پارٹی میں، وہ بلا دیے، وہ معافی تلافی ہو گئی. آج معافی تلافی تو انہوں نے کر لی ہے. باقی خان صاحب فیصلہ کریں گے، چونکہ پارٹی سے ان کی رکنیت معطل کی ہوئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی اور بڑے خوش آئے آج بار. انہوں نے کہا خان صاحب نے کہا اور ملا کرو، ختم سارے، کوئی گلے شکوے نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خان صاحب کی اپروول سے شوکا نوٹس کے بعد ان کو نکالا گیا، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کا معاملہ تو مختلف ہے. وہ خلا کو ملنے کی ہر کسی کو اجازت ہے. اور دوسرا، جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ہمارے پرابلمز ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ملنے نہیں دیتے. جو ایون کیس ہوتا ہے، جس دن آج کیس تھا القادر ٹرسٹ کیس میں، ہم کوشش کرتے ہیں جو سینئر وکیل ہیں جا کر ان کو مل لیں. جو باقی کیسز ہیں ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی کئی دفعہ وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور ہمیں جیل اتھارٹیز نہیں ملنے دیتے. جہاں تک نہ ملنے کا تعلق ہے، اس میں ہمارا عمل دخل تو نہیں ہوتا، وہ تو جیل اتھارٹیز کا ہوتا ہے. لیکن جو ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بیچ میں مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو پی ایم ایل این اور جو آپ کے ظاہر سی بات ہے سیاسی مخالفین، ان کی بھی اس کی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ نفسیاتی دباؤ میں آپ آ گئے ہیں، یہ عہدیدار اسی وجہ سے دور ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی پارٹی چھوڑیں گے. تو یہ جو اس لیے میں بار بار ٹائمنگ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد لاہور کے اندر سے، کے پی کے اندر سے یہ جو استعفے، شکایت، شکوے، گلے، آپٹکس آر ناٹ گڈ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ان کی بڑی خواہشیں تھیں، بڑے بڑے فن خان لے کے چلے گئے. یہ کنگز پارٹیاں بنوا لی، پارٹی ڈسپینٹل کروا دی، بلے کا نشان چھین لیا. کیا ہوا رزلٹ؟ 8 فروری کو اگر صحیح معنوں میں آپ بھی جانتی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کیا رزلٹ آیا. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہم نکلے، اور 180 سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی. یہاں اسلام آباد میں 1,05,000 ووٹ لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں. کٹ پتلیوں کو اٹھا کر کے انہوں نے اندر بھیج دیا، جس سے 50,000 ووٹ پہ نہیں لیا، یعنی آدھے سے بھی کم ووٹ لیے جنہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 1 یا 2 بندوں کے ہمارے اختلاف سے، تو کیا یہ پارٹی جناب اختتام پہ چلی گئی؟ تو کدھر گئے وہ جہانگیر ترین، محمود، وہ پرویز خٹک، عثمان بزدار، ولیم خان، اور ایسے ایسے بڑے بڑے نام جو سمجھتے تھے کہ جو ہمارے بغیر تو پارٹی چل ہی نہیں سکتی. کدھر گئی؟ عمران خان نے ہم جیسے ورکرز کو ٹکٹیں دی،
اور الحمدللہ ہمارے لوگ جو انڈر گراؤنڈ تھے، جو پبلک میں نہیں تھے، جو لوگ جا ہی نہیں سکے، الحمدللہ وہ 180 سے زیادہ سیٹیں جیت گئے. پورے پنجاب میں دیکھ لیں، یاسمین راشد آج تک جیل میں ہے. نواز شریف کا حلقہ ایک کھول دیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ شہباز شریف کا حلقہ کھولیں، حمزہ کا کھولیں، مریم نواز کا کھولیں، یہ 4 حلقے کھولیں آپ کے سامنے آ جائے گا. سیاسی دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، یہ ان کی خواہشیں ہیں. وہ آپ کوئٹہ میں جا کر دیکھیں، وہاں چور چور کے نعرے لگ گئے. کوئٹہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ننھی منی سیاسی خواہشیں رکھنے کا سب کو حق ہے نا. ہر کسی کو حق حاصل ہے، مگر ایک بات طے ہے، آج عوامی نمائندہ حقیقی معنوں میں جو فیڈریشن کی علامت ہے وہ عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ہے. عوام ان کو ایکسپٹ کرتی ہے، ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. لہذا ریجیکٹڈ لوگ جتنی دیر کے لیے قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے، ملک کو تباہ و برباد کریں گے، ملک کا نقصان کریں گے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب آئیں گے تو سندھ کے اندر بچیوں کی کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اب یہ رجحان بڑھ رہا ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے بعد جو وہاں پر طوفان آتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، ماں باپ اور چھوٹی عمر میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ٹرینڈ ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان کے اندر کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اور اس رجحان کے حوالے سے پورے خطے میں کوئی اتنا حوصلہ افزا ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن اب اس میں ایک اور فیکٹر شامل ہو گیا ہے. اے ایف پی نے اس حوالے سے ایک سٹوری کی ہے اور یہ بڑی ہی ایک تھاٹ پرووکنگ سٹوری ہے. اے ایف پی کی خبر کے مطابق سندھ میں سیلاب کے خطرے سے ہونے والے معاشی عدم تحفظ سے بچنے کے لیے کم عمر لڑکیوں کی شادی کا رجحان بڑھ گیا ہے. 2022 میں غیر معمولی سیلاب کے بعد معاشی عدم تحفظ کی وجہ سے کم عمر لڑکیوں کی شادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. سیلاب کے بعد سے ضلع دادو کے دیہاتوں میں کم عمری کی شادیوں میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے. ضلع دادو کے گاؤں خان محمد ملا میں گزشتہ مانسون سے اب تک 45 کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. ان میں سے 15 کی شادی رواں سال مئی اور جون میں ہوئی ہے. معاشی عدم تحفظ سے بچنے کے لیے یہاں پہلا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی پیسوں کے بدلے شادی کرا دیں. ایک کم عمر لڑکی کی ساس نے کہا کہ شادی کے لیے لڑکی کے والدین کو 2 لاکھ روپے دیے. ایک لڑکی کی والدہ نے کہا کہ جس دن میری 10 سالہ بیٹی مہتاب کی شادی کا فیصلہ ہوا اس رات میں سو نہ سکی. 10 سالہ مہتاب کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد شادی شدہ لڑکیوں کی بڑی مشکل زندگی دیکھی ہے. میں اپنے لیے ایسا نہیں چاہتی. ایک اور لڑکی نجمالی کا کہنا تھا کہ میں شادی کے وقت خوش تھی کہ مجھے لپسٹک، میک اپ، کپڑے اور برتن ملیں گے، لیکن اب میں اپنے خاوند اور 6 ماہ کے بچے کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں. نجمالی نے مزید کہا کہ میرے خاوند نے میرے والدین کو ہماری شادی کے لیے 2.5 لاکھ روپے دیے تھے. میرے خاوند نے وہ رقم ادھار لی تھی. اب ان کے پاس رقم واپس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دسمبر میں شائع ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 18 سال سے کم عمر میں شادی کرنے والے لڑکیوں کی تعداد دنیا میں 6 نمبر پر ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.